GN स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बूढ़ा चक्की बान। आज से कई साल पहले किसी मुल्क की दूर दराज बस्ती में एक चक्की बान रहता था, जिसने इस फ़ानी दुनिया में अपनी ज़िंदगी की कई बहारें देखी थीं और ज़माने की गर्म व सर्द हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए थे। इस बूढ़े ने अपनी तमाम उम्र हलाल रोज़ी कमाने में बसर की थी, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसके 3 बेटे थे, बुलंद कामत और सेहतमंद थे। एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे नूरे चश्म और प्यारो, इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की ज़िंदगी अच्छी या बुरी गुजर जाती है, और जिस तरह तुम्हें मालूम है कि मौत एक ऊँट है जो हर दरवाज़े पर सोया हुआ है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लबे बाम है। आज नहीं तो शायद कल अपने अमाल की गठड़ी कांधे पर उठाऊंगा और इस फ़ानी दुनिया से कूच कर जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफ़र पर जाने या दुनिया की रंगीनियों को छोड़ने का कोई गम नहीं, लेकिन मेरी गमगीनी का सबब यही चक्की है। मालूम नहीं मेरे बाद इसका क्या होगा और चक्की पर क्या गुजरेगी। चक्की बान के बेटों ने जब अपने बाप की बातें सुनी तो तीनों बेटे एक ज़बान होकर कहने लगे, अब्बा जान, आप मुतमईन रहें, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि चक्की के पहिए घुमाते रहें ताकि घर के अखराजात की गाड़ी भी चलती रहे और चक्की के ना होने से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ भी ना हो। चक्की बान ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटों को देखा और कहा, अल्लाह ताला से कोई बात छुपी हुई नहीं है, और तुम भी जानते हो कि 200 बातें आधे अमल जितनी कीमत नहीं पाती, इसलिए कि बात और अमल का दरमियानी फासला ज़मीन और आसमान के दरमियानी फासले के बराबर होता है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूं और मुतमईन रहूं कि तुम वाकई मेरी बातों पर अमल करोगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए घुमाते रहे तो बहुत बेहतर होगा, या जिस भाई को मुनासिब समझो ये चक्की उसके हवाले कर देना, वरना याद रखो, अगर इस चक्की ने काम ना किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी बद्दुआएं देंगे। जब बूढ़े चक्की बान ने अपनी बात ख़त्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने कहा, अब्बा जान, मैं समझदार हूँ, इसलिए चक्की का इंतज़ाम अच्छी तरह संभाल लूँगा। बूढ़े बाप ने बेटों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, अकल सलीम ही इस बात का फैसला करेगी। मैं दलील के बगैर किसी बेटे की बात ना तो तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ और ना ही इनकार करता हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन बेहतर है और ऐसा तरीके से चक्की के पहिए घुमा सकता है। लेकिन गौर से सुन लो और कोशिश करो कि तुम तीनों भाई इम्तिहान में कामयाब हो सको। बेटों ने जब इम्तिहान का सुना तो निहायत शौक़ से तायद की और कहने लगे, अब्बा जान, हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप ने अपने हाथ जानों पर रखे और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाकर अखरोटों की 3 गठरियाँ उठा लाया और बेटों को देखकर कहा, इन गठड़ियों में अखरोट हैं, इसलिए आगे बढ़ो और एक एक गठड़ी उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगला कदम बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और एक एक गठड़ी उठा ली, क्योंकि ये गठड़ियाँ ज़्यादा वज़नी ना थीं और बाप तो तीनों गठड़ियाँ एक साथ उठा लाया था। फिर इसने तवेले की तरफ इशारा किया और कहा, शहर जाने के लिए अपनी सवारी के गधे तैयार कर लो और रास्ते में कुछ खुराक और दीगर अखराजात के लिए रकम भी रख लो। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने बाप के हुक्म की तामील की और सफ़र की तैयारी कर ली। गधों पर सवार होकर चक्की के सामने खड़े हो गए। बाप भी लाठी के सहारे चलता हुआ आया और बेटों के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बेटो, तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है। तुम अभी शहर की तरफ जाओ। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि तुम खैरियत से जाओगे
اور خیریت سے لوٹو گے۔ شہر میں میرے 3 پرانے دوست ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک شخص میرے ایک دوست کے پاس پہنچ جانا، پھر انہیں میرا سلام کہنا اور پوچھنا کہ دنیا میں رزق حلال کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ کرنا۔ ویسے اس بات کا کبھی امکان ہے کہ تم نے دیر کر دی تو باپ کی جگہ کو خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کون سے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ روانہ ہو جاؤ، تمہارا کام زیادہ اور وقت بہت کم ہے۔ بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھے پر سوار ہو گئے۔ اب وہ شہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات کی آمد و رفت ہو رہی تھی۔ یعنی ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ وہ امتحان میں پورا اترے گا، اور جب اپنے باپ کے پاس پہنچے گا تو چکی کا مالک بن کر اس کے پہیے گھمائے گا۔ وہ انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے اور چلے جا رہے تھے کہ اچانک مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے گاؤں سے کافی دور آ چکے ہیں، اور چکی بھی ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، اور جو چیز ان کے سامنے تھی وہ شہر کا لمبا سفر تھا جس کے لیے انہیں چلنا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کچھ دیر مزید سفر کیا، لیکن آخرکار وہ بہت جلد تھک گئے۔ اچانک انہیں دور ایک سایہ دار اور آرام کی جگہ دکھائی دی، اس لیے منجلے بھائی نے دوسرے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آرام کا وقت ہے، کچھ کھا پی لیں۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہمارے بدن کی باقی ماندہ طاقت بھی جواب دے جائے گی۔ دوسرے بھائیوں نے بھی اس کی تجویز مان لی اور اپنے گدھے پر سے کھانے پینے کا سامان نکالنے لگے کہ اتنے میں اچانک بڑا بھائی چلایا اور فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، تم نے دیکھا ہے کیا ہوا؟ اس کے دونوں بھائی آگے بڑھے اور پوچھنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ بڑے بھائی نے اپنے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، رستے میں اس کا منہ کھل گیا ہے اور قطرہ قطرہ تمام پانی بہہ گیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں۔ چھوٹے بھائی نے کہا، تم نے بڑی لاپرواہی سے کام لیا ہے، اب ہمارے پاس سوائے اس مشکیزے کے دوسرا کوئی برتن بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، بڑا عجیب سفر ہے، لیکن سفر میں ایسے حادثات ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے آؤ اور بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اٹھایا اور کہا، پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ پانی تلاش کیا جائے۔ بڑے بھائی نے کہا، آگ جلانے کے لیے لکڑی جمع کرنی ہے، لیکن پانی کی تلاش میں کون جائے گا؟ لکڑیاں کون جمع کرے گا اور کون کھانا پکائے گا؟ تینوں بھائی خاموش تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے انہیں دیکھا تو کہا، مشکل اور اہم کام لکڑیاں جمع کرنا ہے، یہ کام میں خود ہی انجام دوں گا۔ اگر لکڑی نہ ہوئی تو ہم کھانا کیسے پکائیں گے؟ بڑے بھائی نے اپنی بات کی جواب کا انتظار نہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر لکڑیاں لانے کے لیے چل پڑا۔ لیکن منجلے بھائی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، واقعی اہم کام لکڑی کا انتظام ہے، پہاڑ کھودنا ہوگا تاکہ اس سے لکڑی نکالی جائے۔ نہیں میرے بھائی، مشکل کام کھانا پکانا ہے۔ اگر لکڑی اور پانی موجود ہوں اور پکانے والا کوئی نہ ہو تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ منجلے بھائی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کھانے پکانے کے لیے چولہا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اب چھوٹا بھائی رہ گیا تھا اور اس کے سامنے خالی مشکیزہ پڑا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لائے۔ بہرحال اس نے ہمت نہ ہاری
اور مشکیزہ اٹھا کر پانی کی تلاش میں چل پڑا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میرے بھائیوں نے اپنا اپنا کام سنبھال لیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میں بھی پانی لانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کھانا پکانے اور پیاس بجھانے کے لیے ہمیں پانی کی بہت ضرورت ہے۔ چھوٹے بھائی نے اپنی رفتار بڑھا دی اور پہاڑی کی طرف چل پڑا جو وہاں سے قریب ہی تھی۔ اس کے دوسرے بھائی اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے تھے اور چھوٹے بھائی کو یقین تھا کہ وہ بہت جلد اپنے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے۔ الغرض چھوٹے بھائی نے مشکیزہ اپنے کندھے سے لٹکایا اور پہاڑی کی طرف چل پڑا تاکہ اسے پانی مل جائے۔ وہ جانتا تھا کہ اکثر پہاڑوں میں چشمے ہوتے ہیں اور شاید وہ بھی کسی چشمے پر پہنچ جائے۔ وہ چلتا رہا۔ اس نے پہاڑی سلسلے کے چند ٹیلے عبور کیے، لیکن جتنا ہی آگے گیا اسے پانی کا کہیں وجود بھی نظر نہ آیا۔ وہ پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے پانی نہ ملے اور اس کے بھائی پیاس سے جان دے دیں اور ہمارا سفر یہیں ختم نہ ہو جائے۔ پھر ہم نہ تو شہر جا سکیں گے اور نہ ہی اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے ایک چٹان کے سائے میں بیٹھ گیا اور سوچتا رہا۔ تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا، پھر اس نے ارادہ کیا کہ اپنی آنکھیں اور کان اچھی طرح کھولے اور پانی کے چلنے اور شرشر کی آواز پر دھیان دے اور چاروں طرف دیکھے۔ ہو سکتا ہے اسے پانی نظر آ جائے یا اس کے چلنے کی آواز سنائی دے۔ ادھر ادھر پھرنے سے اس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ چھوٹے بھائی کے ذہن میں جب یہ نئی تجویز آئی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور دوبارہ پانی کی تلاش میں پہاڑی سلسلوں میں پھرنے لگا۔ وہ اسی طرح چل رہا تھا کہ اسے دور سے پانی کے قطروں کی ٹپکنے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے اپنے کان کھڑے کیے اور اس آواز کے تعاقب میں چل پڑا۔ ابھی وہ زیادہ دور نہ گیا ہوگا کہ پانی کے چشمے پر پہنچ گیا۔ اب وہ بہت خوش تھا، لیکن اس کے نزدیک گیا تو اپنی جگہ پر حیران و پریشان کھڑا ہو گیا۔ چشمے کا پانی کم تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ مشکیزہ بھر لے گا۔ اسے اپنی ذات سے زیادہ اپنے بھائیوں کی فکر تھی۔ بہرحال وہ نہایت احتیاط سے آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے مشکیزہ بھرا اور نہایت صبر و حوصلے سے چاروں طرف دیکھ کر مشکیزہ اٹھایا اور واپس چل پڑا۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلا ہوگا کہ ایک پتھر کو پھلانگتے ہوئے اس کا پیر پھسلا اور وہ چانوں شانے چت گر پڑا، جس سے اس کے ہاتھ اور بازو زخمی ہو گئے۔ پھر وہ بڑی مشکل سے سنبھلا اور سب سے پہلے مشکیزے کو دیکھا جو صحیح سلامت تھا۔ اس لیے خوش ہوا اور اس نے اپنے زخموں کی بھی فکر نہ کی اور آگے چل دیا تاکہ جلد سے جلد اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جائے۔ چھوٹا بھائی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دونوں بھائی سوئے ہوئے ہیں، گویا 7 بادشاہوں کو خواب میں دیکھ رہے ہوں۔ منجلے بھائی کی نیند بڑے بھائی سے زیادہ گہری تھی۔ اس نے اخروٹوں کی تھیلی کھولی تھی، اس لیے چھلکے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ چھوٹے بھائی نے انہیں بیدار کیا تو وہ مشکیزے کو دیکھتے ہی اس پر پل پڑے اور گھٹاگھٹ پانی پینے لگے، اور جب سیر ہوئے تو اعتراض کرنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کہاں رہ رہے ہو؟ جب ہم پیاس اور تھکاوٹ سے مجبور ہو گئے تو ہم سو گئے۔ اگرچہ تم نے مشکیزہ اٹھا لیا تھا، لیکن اصل میں سیر و سیاحت کرتے رہے ہو۔ دوسرے بھائی نے کہا، افسوس، اگر پانی کے لیے میں خود جاتا تو صاف اور پاکیزہ پانی لاتا اور اتنی دیر بھی نہ لگاتا، جبکہ حالت یہ ہے کہ ہمارا کافی وقت ضائع ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کے جو جی میں آیا وہ اپنے بھائی کو کہتے رہے اور چھوٹا بھائی خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا پکایا اور کھانے کے بعد اپنا سامان سمیٹا اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ بوڑھے چکی بان کے بیٹے کئی حادثات سے گزرے۔ بہرحال تینوں بھائی تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے شہر پہنچ گئے۔ چھوٹے بھائی نے جو ہی شہر میں قدم رکھا تو کہنے لگا، میں تو سب سے پہلے اپنے والد کے دوست کے پاس جاؤں گا اور اسے والد کا پیغام پہنچاؤں گا۔ منجلے بھائی نے کہا،
ابھی کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالن تو نہیں ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہم کل اور پرسوں تک اسی شہر میں ہیں۔ ابھی تو تھکاوٹ سے ہمارا بدن چور ہے، اس لیے میں تو آج پورا دن آرام کروں گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا، اگر میں تھکا ہوا نہ ہوتا تو ضرور جاتا، لیکن اس وقت تو مجھے آرام کرنا ہے۔ اس کے بعد بازار جا کر کچھ خریدوں گا۔ آخر کئی سالوں سے میری خواہش تھی کہ ایک جوڑا گرم موزے خریدوں۔ اگر میں اب موزے نہ خرید سکا تو شاید مجھے پھر کبھی موقع نہ ملے۔ اگر میں کل اپنے باپ کے دوست کے پاس نہ جا سکا تو پرسوں ضرور ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صرف چھوٹا بھائی ہی رہ گیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے پہلے روانہ ہو اور باپ کا پیغام اس کے دوست کو پہنچائے اور اس سے حلال روزی کمانے کے ذرائع دریافت کرے۔ منجلا بھائی دوسرے دن صبح اپنے باپ کے دوست کے پاس اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا، میرے خاوند کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے حکیم سے نسخہ لایا تھا۔ اب وہ عطار کی دکان سے دوا لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اگر وہ ظہر تک لوٹ آیا تو تمہاری ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ منجلا بھائی نہایت بے صبر و جلد باز تھا، اس لیے کہنے لگا، اس شہر میں میرے اور بھی کئی کام ہیں، آج نہیں تو یقیناً کل تک ملاقات ہو جائے گی، اس لیے میں جاتا ہوں اور کل صبح کے وقت دوبارہ آ جاؤں گا۔ اس نے یہی کہا اور اپنے بھائیوں کے پاس سرائے میں آ گیا۔ جیسے بڑے بھائی نے کہا تھا کہ میں موزے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ میری کئی سالوں کی خواہش پوری ہو، اس لیے وہ بازار چلا گیا اور جب مول تول پوچھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس تو رقم بہت کم ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے لگا اور اپنی مجبوری ان سے بیان کی، لیکن اس کے بھائی بھی اسی کی طرح خالی ہاتھ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کچھ نہ کہا۔ بڑا بھائی جب اپنے بھائیوں سے نا امید ہو گیا تو سوچنے لگا کہ اب تو مجھے اخروٹوں کی تھیلی فروخت کرنی پڑے گی تاکہ میں موزے خرید سکوں۔ پھر وہ دوبارہ بازار گیا اور اخروٹوں کی تھیلی فروخت کر کے اپنے پسندیدہ موزے خرید لیے۔ اب منجلے بھائی کی طرف لوٹتے ہیں، جس کا کام ابھی تک نامکمل تھا، اس لیے صبح کے وقت منجلا بھائی اپنے باپ کے دوست کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی انتظار کے بعد بھی اسے کوئی جواب نہ ملا، اس لیے سمجھ گیا کہ صاحب خانہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس طرح منجلے بھائی کے سفر کا تیسرا دن بھی ختم ہو گیا۔ اب تینوں بھائی سرائے میں بیٹھے تھے تاکہ اگلے دن واپسی کا سفر شروع کریں، اس لیے ہر طرح کی باتیں کرتے رہے اور اس شہر میں جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ اتنے میں چھوٹے بھائی نے کہا، اب ہمارے لیے کون سا کام باقی رہ گیا ہے؟ منجلے بھائی نے کہا، میرے ذمہ جو کام تھا میں نے وہ پورا کر لیا، صرف اپنے باپ کا پیغام نہیں پہنچا سکا ہوں، اس لیے کہ باپ کا دوست سفر پر گیا ہوا ہے، اس لیے میرا اور کوئی کام باقی نہیں۔ بڑے بھائی نے کہا، اگر مجھ سے پوچھو تو میرا بھی کوئی کام نہیں بچا جسے میں پورا کروں۔ میں تو یہاں صرف موزے خریدنے آیا تھا جو میں نے خرید لیے اور اخروٹوں کی تھیلی بھی فروخت کر دی، صرف پیغام پہنچانا ہے اور میں یہ کام کل انجام دے دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، ہمیں کل صبح روانہ ہو جانا چاہیے، تمہیں یاد ہوگا کہ باپ نے کہا تھا اگر تم دیر سے لوٹے تو شاید مجھے نہ دیکھ سکو گے۔ بڑا بھائی تو ایسے باتیں سننے کا منتظر تھا، اس لیے خوش ہوا اور کہا، اچھا ہوا کہ تم نے یاد دلا دیا، اگر باپ نے پوچھا تو کہہ دوں گا کہ میرا پہلا اور ضروری کام پیغام پہنچانا تھا، لیکن دیر ہو گئی تھی اور تمہارا دوست سفر پر گیا ہوا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں جلد واپس آؤں اور گھر پہنچوں۔ قصہ مختصر، اس رات تینوں بھائی کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ دوسرے دن جب صبح اٹھے تو اپنا سامان باندھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں بڑے بھائی سے زیادہ کوئی بھی خوش نہ تھا، وہ اپنی ہر بات کے ساتھ کہتا کہ یقیناً باپ میری عقل و سمجھ کی داد دے گا
اور میرے مقابلے میں تم نے جو کام کیا ہے وہ بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے اخروٹوں کو چھوا تک نہیں۔ البتہ منجلے بھائی نے اپنی تھیلی سے چند اخروٹ کھائے ہیں اور اپنا جی بہلایا ہے، لیکن میں نے ان سے پورا فائدہ اٹھایا اور انہیں فروخت کر کے موزے خرید لیے۔ حالانکہ عقل مندی یہی تھی کہ تم بھی ایسا ہی کرتے اور کامیابی سے لوٹتے۔ منجلے بھائی نے جب یہ سنا تو حیرت اور تعجب سے منہ میں انگلیاں دے دیں اور کہا، ہائے افسوس، میرے دل میں یہ خیال کیوں نہ آیا اور میں نے بھی ایسا کیوں نہ کیا۔ یقیناً باپ تمہاری عقل مندی کی بدولت تمہیں چکی کا مالک بنا دے گا اور ہمیں وہاں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ تینوں بھائی انہی باتوں میں سرگرم تھے اور آخرکار گاؤں اور اپنے گھر پہنچ گئے، اور جب باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو باپ نے کہا، میرے بیٹو، اب جاؤ اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہن لو اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میرے پاس آ جانا۔ تینوں بھائی چلے گئے اور نہا دھو کر صاف اور اجلے کپڑے پہن کر کھانا کھایا اور تازہ دم ہو گئے۔ اس کے بعد تینوں باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفر کے حالات و واقعات بتانے لگے۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا، اب باری باری اپنا واقعہ بیان کرو۔ ہر ایک بیٹے نے پیاز سے لے کر لہسن تک ساری کہانی سنا ڈالی۔ بوڑھے باپ نے ہر بیٹے کی باتیں نہایت غور سے سنی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد چھوٹے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میرے بعد تمہارا چھوٹا بھائی اس قابل ہے کہ چکی کے پہیے گھماتا رہے۔ منجلے بھائی نے باپ کے فیصلے پر اعتراض کیا، لیکن بوڑھے باپ نے گہرا سانس لیا اور کہا، میرے فیصلے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تم راستے میں بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے تو سب سے مشکل کام تمہارے چھوٹے بھائی نے انجام دیا۔ وہ پانی کی تلاش میں نکلا تھا اور زخمی ہونے کے باوجود مشکیزہ بھر لایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے جو امانت اسے دی تھی اس نے اچھی طرح اس کی حفاظت کی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اخروٹ کھا لینا یا انہیں بیچ دینا۔ اور تیسری اور اہم وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا فرض احسن طریقے سے نبھایا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے ہی یعنی پہلی فرصت میں میرا پیغام میرے دوست کو پہنچایا اور اس سے حلال روزی حاصل کرنے کے طریقے دریافت کیے۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کو اپنی منقولہ جائیداد یعنی اس چکی کا مالک بناتا ہوں، اور یہ اس قابل ہے کہ سخت اور مشکل کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ اس چکی کے پہیے اچھی طرح گھمائے گا، لوگوں کی امانتیں یعنی گندم اور آٹے کی حفاظت کرے گا اور اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ اپنے گاہکوں سے جو وعدہ کرے گا یہ اسے اچھی طرح نبھائے گا، اس لیے کوئی شخص اس پر بد عہدی یا بد دیانتی کا الزام عائد نہیں کر سکے گا۔ اس لیے آج کے بعد یہ اس چکی کا مالک ہے۔ باپ نے گہرا سانس لیا اور دوسرے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر اب تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو بے خطر کہہ سکتے ہو۔ کیا اس چکی کا حق تمہارے چھوٹے بھائی کا ہے یا نہیں؟ بڑے اور منجلے بھائی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے بددستور خاموش کھڑے رہے اور اپنے چھوٹے بھائی کی کارکردگی پر فخر محسوس کرنے لگے۔ اس کے بعد چھوٹا بھائی کئی سال چکی کے پہیے گھماتا رہا اور عمر بھر لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتا رہا۔ وہ کئی سال اس فانی دنیا میں رہا اور اس کے قریب و جوار میں رہنے والے لوگ اس کی دیانتداری کی تعریفیں کرتے تھے، اور میری دعا ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے تم بھی سدا خوش رہو، آباد رہو۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔